वज़ीर बराए कानून व इंसाफ, वज़ीर बराए हुकूक इंसानी, वज़ीर बराए इक्तिसादी अमूर, वज़ीर बराए काबीना और वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर भी रहे। आपने इस्लाम, कानून और हुकूक इंसानी पर कई किताबें लिखी हैं, और जिस वक्त आप टीवी टॉक प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो आपकी गुफ्तगू से पता चलता है, नाप तोल के बात करते हैं और ठीक ठीक निशाने पर करते हैं। उनकी हमारी खुशकिस्मती है कि वो यूके गए हुए थे, लेकिन वादे के मुताबिक वो आए, और इन बच्चों से उनकी मोहब्बत, अल खिदमत फाउंडेशन से उनकी मोहब्बत, मैं अलियान मानसेरा की तरफ से, आगोश के बच्चों की तरफ से, अल खिदमत टीम की तरफ से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आपसे मुखातब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत के कारकुनों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मैं आम तौर पे हंसता रहता हूँ और मेरी शोहरत यही है कि जहाँ मैं बात करूँ लोगों को हंसाता रहता हूँ, लेकिन आज मेरी ये सूरत हाल नहीं है। मैं जब ये दाखिल हुआ हाल में तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हमें रिसीव करने के लिए खड़े थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके हाथ चूमूं जो मैंने चूमे, लेकिन मुझे कुछ साल पहले का एक वाक़या याद आ गया, जब शाम में मुसलमानों पे जुल्म हुआ और उनकी औरतें और बच्चे अपने मुल्क से निकाल दिए गए, तो कुछ यतीम बच्चे से मिलने के लिए ईसाइयों के सबसे बड़े रहनुमा पोप आए। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो नबी के बाद कोई एक अथॉरिटी नहीं है। ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद उलमा हैं, सूफिया हैं, आप हैं, लेकिन ईसाइयत में एक पोप होता है जो तमाम लोगों का बमकाम नबी होता है। इतना बहुत ओहदा है उसका। तो उसने मुसलमान बच्चों से मुलाकात की और मुलाकात उन यतीम बच्चों से इस तरह की कि उनके उस पोप ने पाँव धोए। ये उनके यहाँ रिवायत है कि आपने किसी की खिदमत करनी है, अपनी आजिज़ी का इजहार करना है, तो आप उनके पाँव धोएं। ये आदमी कौन कर रहा? जो अहद हाजिर में ईसा अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा है। ये कौन कर रहा? जिसके मानने वाले दुनिया में मुसलमानों से 2 गुना ज़्यादा हैं, और हम तो चलो 100, 1000, लाख उलमा सूफिया के तल्लुक़ रखते हैं। उनकी कैथोलिक पूरी आबादी सिर्फ उस एक आदमी को बमकाम खुदा, बमकाम ईसा अलैहिस्सलाम समझती है, लेकिन उसने मुसलमानों के यतीम बच्चों के पाँव को पब्लिकली धोया। इस बात का सबूत देने के लिए कि यतीम या जो मुस्तहिक है उसकी मज़हब ईसाइयत में क्या अहमियत है। हम ये समझते हैं कि मज़हब ईसाइयत भी इस्लाम था, मज़हब मूसवियत भी इस्लाम था, लेकिन उसकी आखिरी शक्ल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से हुई, और आप इस इस्लामी रिवायत के जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और हमारे नबी तक ख़त्म हुई, आप उसके ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। अगर मज़हब इस मसीहियत का नुमाइंदा मुसलमानों के एक यतीम बच्चे के पाँव धो सकता है, तो गालिबन हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनके हाथ न चूमें, बल्कि हम उनके पाँव चूमें। हमें यह बताया गया है कि हम दुनिया में दर्द दिल के वास्ते पैदा हुए हैं। मशहूर शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں، اللہ کی عبادت کے لیے بہت فرشتے ہیں۔ میں ابھی 4 دن پہلے جان ملٹن کے گھر گیا تھا انگلینڈ میں، جس کی مشہور نظم ہے جہاں ختم ہوتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرے اتنے بڑے فرشتے ہیں، قطار اندر قطار کھڑے ہیں، لیکن زندگی میں آج تک آپ نے ان کو حکم نہیں دیا کہ وہ آپ کا کوئی بات مانے، صرف انتظار میں کھڑے ہیں۔ غالباً قرآن مجید میں ایسا ہی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ والصافات صفحا، کھڑے ہیں قطار اندر قطار۔ خدا نے کبھی ان کو شرف نہیں بخشا کہ خدا کی وہ خدمت کریں، عبادت کریں، صرف انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے جان ملٹن نے یہ کہا کہ they also serve whom stand and wait، جو اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں وہ بھی عبادت میں کھڑے ہیں۔ اور اس شخص نے یہی بات ہمیں بتائی کہ اصل انسان اس لیے ہے کہ وہ دوسرے انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ بات نہ صرف جان ملٹن کہتا ہے، نہ صرف اقبال کے اس شعر میں ہے، یہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی بتائی ہے۔ اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کی 3 احادیث بتاؤ، کہ اگر تمام احادیث مٹ جائیں اور وہ 3 حدیثیں رہ جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک حدیث ہوگی جو بہت چھوٹی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کا ہوں۔ یتیم کا کوئی نہیں تو اللہ کے نبی کہتے کہ میں اس کا بڑا ہوں۔ اگر ٹرانسجنڈر کا کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نبی کہتے کہ میں اس کو پالوں گا۔ اور اگر کوئی بیوہ ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں پالوں گا اس کو۔ انا ولی، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا گارڈین ہوں، میں اس کا دوست ہوں، جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جو ورنریبل لوگ ہیں، جن کا سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے، اللہ کا نبی ان کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بات نہیں کہی ہے، یہ ہمارے لیے کہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا ولی بننا ہے جس کا معاشرے میں کوئی نہیں ہے، اور جو یہ کام کریں گے اللہ اس کو بھاگ لگائے گا۔ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کھڑا تھا اور مجھے آواز آئی بادل سے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ میں بارش برساؤ۔ میں پریشان ہوا اور میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر دیکھا کہ اگلے باغ میں ایک بارش، وہی بادل نے جا کے بارش برسائی۔ بارش چلی گئی تو میں نے اس کسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کسان نے کہا میں عام مسلمان ہوں۔ کیا خاص بات ہے آپ میں؟ کہنے لگے کہ میں نے طے کر رکھا ہے کہ اس باغ کی جو آمدنی ہوگی 10% میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ خدا نے اس باران رحمت کو کیوں حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کے باغ پہ پانی پھیلاؤ۔ ہم میں سے جو شخص بھی اگر اللہ کے لیے کوئی چیز دے گا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں اپنی چیزوں سے کہیں گی کہ جاؤ ان کی کھیتیوں کو آباد کرو، ان کی دکانوں کو آباد کرو۔ اور ہمارے بڑے عجیب لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عجیب و غریب نوجوان مسلمان تھے۔ غالباً سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت جو ہے حدیث کی انہوں نے کی ہے۔ زندگی بھر مچھلی نہیں کھائی، زندگی بھر مچھلی نہیں کھائی۔ ایک دن خیال آیا کہ مچھلی کھاؤں، دوستوں سے کہا، وہ مچھلی لے آئے۔ جب پک گئی باہر سے کسی نے آواز لگائی کہ میں سائل ہوں، مجھے کھانے کے لیے دیا جائے۔ اپنے خادم سے کہنے لگے جاؤ اس کو دے دو۔ خادم نے کہا کہ حضرت زندگی بھر آپ نے مچھلی نہیں کھائی ہے، آج آپ کو مل رہی ہے، آدھی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کا نام آ گیا ہے،
میں اب مچھلی نہیں کھاؤں گا. مچھلی دے دی, زندگی بھر مچھلی کھائے ہوئے بغیر چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا کے خاندان میں ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں, عبداللہ ابن جعفر, آپ کو معلوم ہے ان کا. اپنے ایک باغ میں گئے, ان کا باغ تھا شہر سے باہر. وہ گئے تو دیکھا کہ ان کا جو حاری ہے, ان کا جو ٹیننٹ ہے, جو کھیتی باڑی کرتا ہے, آج مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو, کسان کہتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ کتا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ روٹی کھولی, اس نے پہچانا نہیں ہے کہ یہ میرا مالک ہے, عبداللہ ابن جعفر ہیں. کہنے لگے کہ وہ روٹی کھولی, ایک لقمہ کتے کو ڈال دیا, کتے نے کھایا, دوسرا اس کو ڈال دیا, تیسرا, حتیٰ کہ وہ ایک ہی روٹی تھی تو اس کو ڈال دی. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے, کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ روٹی ہے؟ وہ کسان کہتا ہے کہ نہیں, ایک ہی روٹی میری بیگم بنا کے دیتی ہے, تو میں اس کو لایا تھا. میں نے اس کتے کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے, پہلی دفعہ آیا ہے, مجھے بھوکا لگا ہے, مجھے شرم آتی تھی کہ میں اس کے سامنے کھانا کھاؤں اور یہ بھوکا رہے. یہ ہیں آپ کے بڑے, جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کے ہم علم لگاتے ہیں, جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, میں یہ وہ لوگ شامل ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک شام کو کسی نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ دو. باہر گئے تو دیکھا تو محلے دار تھا, اندر گئے, 500 درہم لائے, آ کے دیے اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ کیوں, آپ نے تو مجھے بہت پیسے دے دیے ہیں. کہنے لگے کہ پیسہ دینا اہم بات نہیں ہے, مجھے شرم اس بات کا ہے کہ مجھے پتہ کیوں چلا کہ میرے محلے میں مستحق ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری رات روتے رہے کہ میرے محلے میں ایک آدمی مستحق تھا اور میرے پاس 500 درہم پڑے تھے. یہ ہماری وہ روایت ہے. میں اب آخر میں چھوٹے چھوٹے اور واقعات سناتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں. ہماری تاریخ میں ایک بزرگ ہیں, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مبارک, امام بخاری کے استاد ہیں. پیسے والے لوگ تھے, مرو میں رہتے تھے, 1 سال جہاد کرتے تھے, 1 سال وہ پیر تھے, وہ لوگوں سے ملتے تھے, اور 1 سال حج پہ جاتے تھے. یہ ان کا کاروبار تھا. ابھی بھی بغداد سے باہر, سمارا کے باہر ان کا مزار ہے. بڑا نام ہے ان کا ہماری تاریخ میں. آپ اندازہ لگا لیں, جو حضرت امام بخاری کہ جن کی کتاب کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, اسا, اس کے یہ استاد ہے ان کے, کتنا بڑا آدمی ہوگا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا, پیدل آتے تھے مرو سے. مرو آج کل ترکمانستان کا ایک شہر ہے, شمال نارتھ ایران میں, مشرق سے اوپر. کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے آیا, حج میں نے پورا کیا, میں حرم میں ایک دن دوپہر کو سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آیا. خواب میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. یہ ذرا واقعہ غور سے سنیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے. 2 فرشتے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور جو بڑے والا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے, اس سال 40,000 مسلمان آئے تھے اور کسی کا حج بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. وہ چھوٹا فرشتہ بڑا پریشان ہوا, وہ اس سے پوچھتا ہے کیوں. تھوڑی دیر میں وہ بڑا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں, اس سال ایک آدمی کا حج قبول ہوا ہے اور وہ آدمی حج پہ آیا بھی نہیں ہے. اور وہ چھوٹا فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے. اس نے کہا وہ وامق نام کا موچی ہے, اور وہ شہر دمشق کے فلاں باپ کے ساتھ موچی کی دکان ہے اس کی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے واپسی پہ فیصلہ کیا کہ میں شام سے ہوتا ہوا جاؤں گا, قریب کا ہی راستہ ہے. پوچھتے پوچھتے وہ شام گئے, دمشق گئے. خواب میں جو اس نے سنا تھا کہ اس کے فلاں دروازے کے پاس بیٹھتا ہے, اس دروازے میں گئے. چھوٹے شہر تھے اس زمانے میں. موچی دیکھا اور اس سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا. اس نے کہا وامق. ان کو خیال آ گیا کہ ہاں یہ تو وہی نام ہے جو وہ فرشتے نے کہا تھا.
ان سے پوچھنے لگے کیا کرتے ہو, کیا حال ہے, حج کبھی کیا ہے؟ اب یہ بات سننے والی ہے, بڑی مختصر سی ہے. وہ موچی کہتا ہے کہ میں 30 سال سے جوتوں کا کاروبار کرتا ہوں, جوتے جوڑتا ہوں, بناتا ہوں. حج کی بڑی خواہش ہے, تھوڑے تھوڑے میں پیسے اکٹھے کرتا تھا. اس سال میرے پیسے پورے ہوئے, میرا پروگرام تھا حج میں جانے کا. ایک دن میری روانگی تھی تو رات کو میری بیگم نے کہا کہ ساتھ والے گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, گوشت کی, ہمارے بچے بھوکے ہیں, جاؤ ذرا ان سے نہ کھانا مانگ کے لاؤ. یہ وہاں گئے. موچی کہتا ہے کہ میں گیا وہاں تو میں نے کنڈا کھٹکھٹایا تو وہ مجھے اندر والا آدمی آیا تو اس سے میں نے کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے کھانا دو. تو وہ میزبان یہ کہتا ہے موچی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو وہ وامق کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ آپ مجھے کیوں نہیں کھانا دے رہے, میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ میرے بچے بھوکے تھے, ان کو کھانا نہیں ملا تو ان کے لیے حرام جائز تھا. ہم گئے, ہم نے کہیں سے مردہ جانور لیا ہے, ہم اس کو پکا کے کھا رہے ہیں, ہمارے لیے جائز ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. وہ وامق موچی کہتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی. صبح میں اٹھا, میں نے کہا حج پہ میں نے کیا جانا ہے. وہ 30 سال کی میں نے اپنی کمائی جو حج کے لیے اکٹھی کی تھی وہ میں نے اس بندے کو دے دی جس نے اپنے بچوں کو ایک حرام کھلایا تھا, اور میں حج پہ نہیں جا سکا. عبداللہ ابن مبارک جو ہمارے محدث ہیں, صوفیاء کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ موچی حج پہ تو نہیں گیا, لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے اس کا حج قبول ہوا, اور اس وجہ سے سب لوگوں کا حج قبول ہوا. یہ آپ کے دین کی سپرٹ ہے. آپ حج پہ ضرور جائیں, مسجد کے بڑے بڑے مینار بنائیں, 12 ربیع الاول کا محرم کا جلوس نکالیں, یہ آپ کی سب کلچرل چیزیں ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دین آپ سے چاہتا کیا ہے. دین نے اس وامق موچی کی وجہ سے اس کا حج بھی قبول کیا اور سب کو قبول کیا. اور آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے. ابوالحسن بوشنجی ایک بزرگ ہیں, ایک دفعہ وہ باتھ روم میں گئے, نہا رہے تھے, تو اندر سے آواز لگائی اپنے نوکر کو کہ میری جو فلاں قمیض کھڑی ہے وہ کسی فلاں آدمی کو جا کے تحفہ دے دو. اندر سے آواز لگائی کہ میری جو فلاں قمیض ہے وہ فلاں کو تحفہ دے دو. وہ جب باہر نکلے تو نوکر نے کہا حضرت آپ نہا لیتے, نہانے کے بعد بتاتے. تو کہنے لگے مجھے خوف تھا کہ کہیں باہر نکلوں میری رائے نہ بدل جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ. قرآن مجید کہتا ہے کہ اچھائی کی طرف دوڑے لگاؤ, بھاگو دوڑے لگاؤ. یہ وہ لوگ تھے کہ ایک لمحہ نہانے کا, باہر آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے 2 افسر صاحبان آئے, انہوں نے بھی بات کی. 1990 میں, اس سے آپ میری عمر کا اندازہ تو لگا لیں گے, میں اسسٹنٹ کمشنر لگا عمر کوٹ سندھ میں. ہندو رہتے ہیں, ڈاکٹر ہرچند رائے تھے, اور وہ ہمیں 1.5 لاکھ روپے دیتے تھے, اور وہاں ہم نے ایک ٹی بی کے علاج کے لیے بنایا ہوا تھا. وہ 1.5 لاکھ کماتے تھے, اور 1.5 لاکھ کا 1.5 لاکھ وہ ہندو میرے حوالے کرتا تھا کہ آپ یہاں کے مسلمان ہیں یا ہندو ہیں, ان کے لیے ٹی بی کا علاج لیں. اور اس نے مجھے ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنایا. شکارپور میں ایک ہندو نے ہسپتال بنایا, بہت بڑا, خیرات کا, آج بھی قائم ہے, میں نے دیکھا ہے ہسپتال کو. اس میں وہ داخل ہوا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور میں نے ہسپتال بنایا ہے.
وہ ہسپتال سے واپس چلا گیا. اس نے اپنا ایک بت میں فوٹو بنوایا اور گھر دروازے کے اندر زمین پہ اس نے اپنا فوٹو لگایا اور اس نے کہا کہ جو بھی دروازے سے گزرے گا میرے فوٹو سے پاؤں رکھ کے گزرے گا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات کیوں آئی ہے کہ یہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں اور میں نے یہ ہسپتال لوگوں کے لیے بنایا ہے، میں عظیم آدمی ہوں. یہ وہ ہندو تھا. ہمیں تو اس سے بڑا درس ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ ایک کی جگہ 10 دے گا، 70 دے گا، 100 دے گا. میں آخر میں آپ کو ایک خاتون کا بھی واقعہ سناتا ہوں، بی بی رابعہ بصری کا. ایک دفعہ ان کو گھر میں مہمان آئے تو مہمانوں سے ساتھ ہی 2 ان کے ہاں کوئی باہر بندہ آ گیا خیرات کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے. تو ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں. آپ نے نوکر سے کہا کہ ان کو دے دو. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا نوکرانی، اس نے کہا کہ بی بی فلاں خاتون نے آپ کے لیے 18 روٹیاں بھیجی ہیں. جب گنی گئیں تو 18 تھیں. رابعہ بصری کہنے لگی کہ یہ میرے لیے نہیں ہو سکتی، ان کو واپس لے جاؤ. واپس لے گئی. پھر آئی تو اس نے کہا جی بڑا لمبی بات ہے، تو مختصر خاتون مان گئی. اس نے کہا روٹیاں تو 20 تھیں، 2 رستے میں نے اپنے کسی اور کو دے دی تھی، تو تمہیں بی بی پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ 1 دو گے تو خدا 10 دے گا. میں نے 2 دی تھی تو میرا خدا 18 نہیں دے سکتا، میرا خدا مجھے 20 دے گا. اور اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کا خدا دے گا تو ضرور دے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور ایسے یتیم تھے پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے. والدہ آپ کے جو تھے والد محترم وہ مدینہ کے تھے، شادی وہاں سے ہوئی تھی. آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ آپ نے بیٹے کو باپ کی قبر دکھانے کے لیے لے گئی اور اپنے میں سسرال سے ملنے کے لیے گئی. مدینہ سے واپس آئے اور ابھی مدینہ سے بہت دور تھے مقام ابوا پہ کہ آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی نہ والد تھے نہ والدہ تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کو کس مقام پہ پہنچایا. جہاں اللہ کا ہاتھ ہے وہاں عبد المطلب کا ہاتھ ہے، حضرت ابو طالب کا ہاتھ ہے، اور یتیم کو اللہ کے نبی سے نسبت ہوتی ہے. اقبال کی ایک مشہور نظم ہے نالہ یتیم، وہ آج میں نے نکلائی پھر میں نہیں پڑھتا. اقبال کا خاتمہ یہیں سے بھی کرتے ہیں، اور وہ میں آپ کو وہی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، یتیم کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں جو اقبال نے کہا کہ یتیم کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحیح کہا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنا دینا ہے، اس لیے کہ وہ 1 کا 10 دے گا، اور آپ کے حکم کے مطابق ہم بھی اس کے ولی بنیں گے جس کا کوئی ولی نہیں ہے. اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو جو یتیم ہیں ان کو اپنا بنانا ہے تو آپ نے سمجھو کہ اللہ کے نبی کو اپنا بنانا ہے. اور میرا نہیں سمجھتا خیال کہ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی جذباتی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہو. اور آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جو یتیم کا خیال کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے یوں انگلی کی، یوں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا. اب میں آپ سے آخر میں یہ پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی محمدی کہلاؤں کہ میں نے یتیم کا خیال کیا، اور آخرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوں؟ السلام علیکم.